मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात ऑफिशियल तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। चाहतें किसी की भी पूरी नहीं होती। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप जो चाहें वो दुनिया में सारी चाहतें लोग वजीर आजम बनते हैं, जेल में चले जाते हैं, नहीं होती हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप जो चाहें वो कहाँ इंसान पहुंचता है, फांसी के वजीर आजम बनते हैं, जेल में चले जाते हैं और मालूम नहीं क्या क्या होता है। हकीकत है ये तो कहाँ इंसान पहुंचता है, सारी चाहतें पूरी होने वाली हैं आपकी और मालूम नहीं क्या क्या। अब हल क्या है इसका कि भाई हर ख्वाहिश पूरी करो, ये तो हो नहीं सकता। सारी चाहतें नहीं पूरी होने वाली हैं आपकी, क्या ख्याल है? तो अब हल क्या है इसका? जब भी कोई मुसीबत आए पूरी करो, ये तो हो नहीं सकता। पहले तो कोशिश करो मुसीबत ना आए, समझौता करो, हमाकतों ऐसी काम ना करो जिससे टेंशन वाला मामला। जब भी कोई मुसीबत आए जुम्मे के बयान में, पहले तो कोशिश करो मुसीबत ना आए, अपनी हमाकतों ऐसी काम ना करो जिससे टेंशन वाला मामला पैदा हो। मैंने बताया था ना जुम्मे के बयान में, लड़कियों से तो ये चर्स पी रहा है, चर्सियों में आफरा बैठ रहा है, चर्स इजाफा करेंगे। चर्स पीने से टेंशन बढ़ती है, कम नहीं होती। जब नहीं मिलेगी तो पागल होगा ना। तो वो काम ऐसे काम करना उठ रहा बैठ रहा है जिससे आप गरीब आदमी हो लेकिन रहना नहीं मिलेगी तो पागल होगा ना। इलाके में शुरू कर दिया, वो काम टेंशन बढ़ेगी, ऐसे काम करने का शिकार हो जाओगे जिससे आपके पास भी गाड़ी, आप गरीब आदमी हो लेकिन रहना अपने मालदारों के इलाके में चाहिए था कि जब आप रक्षा हो, बढ़ेगी रक्षा है ऐसे इलाके में जाओ जहाँ सबके पास क्या है, रक्षा है। करोला मेरे पास रक्षा, दुकान आपको पकड़ों की है कि जब आप और सोचें रक्षा है तो ऐसे इलाके में जाओ जहां लोग टेंशन में आए, रक्षा है। मैंने डिफेंस के लोगों को भी टेंशन में देखा, हजारों की है बंगला है और सोचें करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मगर लोग टेंशन में आए हुए हैं। मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, मैंने डिफेंस के लोगों को भी टेंशन में कि पड़ोसी के पास बंगला भी ज्यादा है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं मगर टेंशन में, कुदरत की तरफ से नहीं। हवाई बातें नहीं कर रहा, लोग आते हैं पाली हुई क्यों टेंशन में कि पड़ोसी के पास उससे भी तो ज्यादा है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया की तरफ से नहीं है, हमेशा अपनी कमतर को देखो, पाली हुई हैं यार मेरे पास रक्षा है और फला नबी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में हमेशा अपने से फुटपाथों पे पड़े हुए हैं यार मेरे पास रक्षा है और फला आदमी किस्तों पे लोग पड़े हुए हैं की सलाहियत, यार ये भी लोग हैं। ना घर है, सड़कों पे ना फुटपाथ पे पड़े हुए हैं। 3 दिन हमारे का फोन आया तो देखा फुटपाथ पे लोग पड़े हुए हैं। मैंने कहा यार ये भी लोग हैं, ना घर है, क्या बोल बाल बच्चे ऐसे तंज हमारे का फोन आया, कोई रिश्ता ही नहीं देता, ऐसे जैसे जिंदगी कोई जिंदगी है वो नहीं होती। मैंने सोचा, मैंने कहा देखो वो जो सदर में फुटपाथ पे पड़े हुए हैं ना, कह रहे यार कोई देगा रिश्ता ही नहीं देता ये। मैंने कहा तुम्हें अब्बा ने घर में रखा हुआ है, रोटी पानी पंखा। मैंने सोचा, मैंने कहा देखो वो जो सदर में फुटपाथ पे पड़े हुए हैं ना, उनको नहीं देगा रिश्ता। उन लोगों को देखो जिनको रोटी पानी, मैंने कहा तुम्हें अब्बा ने घर में रखा हुआ है, रोटी पानी तो अपने से कमतर को देखा जाए दुनिया के मामले में नहीं कर रहे, आप एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे, नहीं मिल रहा। तो अपने से कमतर को देखा जाए दुनिया के मामले में, अगर फिर भी आप एहसास कमतरी का शिकार तकदीर का सोचा जाए तो टेंशन खतर में है वो टल नहीं है। अगर फिर भी कोई दुनिया मुसाफिर खाना है तकदीर का यहाँ अगर टेंशन है तो वो भी आर्ज़र में है, यहाँ की खुशी भी नहीं आर्ज़ी। और दुनिया मुसाफिर के बच्चे बिछड़ गए हैं, यहाँ अगर टेंशन है तो बच्चों को ले गई, यहाँ की खुशी भी और मेरे पास आया ऐसे बेचारा आदमी है, बच्चे तो याद आते हैं, तलाक हुई उसकी हालत खराब, बीवी बच्चों को लेके फरार। मैंने कहा केस करो अदालत में, ऐसे बेचारा से कोई फायदा नहीं, बच्चे तो याद आते हैं ऐसे उसकी बहुत। मैंने हल बताया ये कर, तमाम हल नाकाम। मैंने कहा फिर मैंने कहा केस करो अदालत में, कह रहे अदालत में केस से कोई फायदा नहीं है, नहीं मिलेंगे। मैंने कहा डॉक्टर बहुत मैंने हल बताया ये कर लो, तमाम हल नाकाम। मैंने कहा जेल में है अपने बच्चों से क्या करो, दूर है, मिट्टी डाल। मैंने कहा डॉक्टर मजीद औलाद भी नहीं हो सकती उसकी, तो वो औरत है। मैंने कहा तुम्हारा अगर तुम्हें जेल में डाल दिया जाए ना अभी तो तुम कहोगे चलो बच्चे ना मिले लेकिन जेल से तो बाहर आऊं, मजीद औलाद यही सोचोगे ना उसके। तो मैंने कहा तुम्हारा उसका सोचो कि वो एक औरत जात है, कई सालों से जेल के अंदर जेल से तो बाहर आऊं है, और औरत ना के लिए बच्चों से जुदाई वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। सोचो कि वो एक औरत जात है, कई सालों से जेल के अंदर में नहीं है, उस पे गम करना, औरत के लिए बच्चों से जुदाई वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मर्द तो बर्दाश्त कर लेता है, मजीद नए बच्चे पैदा। मैंने कहा अब जो चीज बस में नहीं औलाद आएगी उस पे गम करना आपका फजूल, मिट्टी डालो ऐसे। और शादी लोग ताने देंगे बच्चों को, मजीद नए बच्चे लोगों के पास, जब इधर दूसरी औलाद आएगी तो उधर से जहन आपका वो ताने देते रहेंगे,
لوگوں کے تانوں کی پرواہ، لوگ تانے دیں گے بچوں کو بھول گیا، میں نے کہا لوگوں کے پاس فالتو ٹائم بہت ہے، سوچنا کیسا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا نسخہ ہے لوگوں کے تانوں کی پرواہ، جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بس میں نہیں ہے، اس کے بارے میں سوچنا، اس پہ سوچنا کیسا۔ دیکھو نوح علیہ السلام بہت بڑا نسخہ ہے اپنے بیٹے کی ساری زندگی اختیار میں نہیں ہے مگر اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو۔ دیکھو آخری وقت میں نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر کتنا پیار آیا، زندگی میری کشتی میں سوار ہو جا، مگر وہ کافر نکلا۔ بیٹا کہتا ہے سآوی الی جبل، آخری وقت میں نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر کتنا پیار آیا، چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ پیغمبر کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، یعصمونی من الماء، بہت زیادہ، میں پہاڑ سے چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ پیغمبر کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، نوح علیہ السلام کے دل میں کیسے تڑپ رہے ہوں گے، جیسے یعقوب علیہ السلام کو تین اپنے بیٹے سے وحال کتنا درد ہوگا اس وقت نوح علیہ السلام کے دل میں، کیسے تڑپ رہے ہوں گے، موج آئی اور اس کو غرق کر دیا۔ لیکن بیٹا باز نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، بینہم الموج، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے، اور اس کو غرق کر، تو نے تو وعدہ کیا تھا نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، نبنی من اہلی، اللہ نے کیا فرمایا، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے، تو نے تو وعدہ کیا تھا عمل ٹھیک نہیں ہے، عیال کا خیال کرے گا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، دوبارہ یہ سوال مجھ سے مت کرنا، اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ نوح علیہ السلام فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، دوبارہ یہ سوال مجھ سے مت کرنا، فوراً استغفار کیا، اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کی، میں تجھ سے ایسا سوال کیا جس کی دلیل میرے پاس، اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اب یہ تھوڑی کہ روتے رہے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسی چیز کی، میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کی دلیل میرے پاس نہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں، بھئی جو چیز بس میں نہیں ہے چھوڑ دو، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے بیٹھ کے ہم بہت ساری چیزوں سے پوچھ کے تھوڑی مہنگا ہوا ہے جو ہمارے اختیار میں، غم کرنے سے اگر وہ سستا ہو جائے تو رو، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے کاواساکی جی ٹی او، بھائی تم سے پوچھ کے تھوڑی مہنگا ہوا ہے 1 to 5، غم کرنے سے اگر وہ سستا ہو جائے تو رو، میرے پاس تھی کاواساکی جی ٹی او، میں اس کا پیٹرول جی ٹی او 1 to 5، آپ کو پتا ہے کیا پیٹرول مہنگا ہوتا تو سب سے زیادہ متاثر میں ہوتا تھا اس سے، میں اس میں پیٹرول ٹھیک ٹھاک ڈلتا تھا، 50 والوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اب جب پیٹرول مہنگا ہوتا تو سب سے زیادہ متاثر میں ہوتا تھا اس میں، تو اس نے کہا وہ 5 روپے پر لیٹر بڑھ گیا ہے، 50 والوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا، میں نے 7 والے سے کہا، میں نے کہا یار میں ایک دفعہ پیٹرول پمپ گیا، میں نے پیٹرول ڈلوایا، اس نے کہا وہ 5 روپے، غصہ نہیں آیا، اس نے کہا صرف میرے لیے تھوڑی بڑھ رہا ہے، پوری قوم کے لیے غصہ آیا، میں نے 7 والے سے کہا، میں نے کہا یار یہ کیا، مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی، تھوڑے دن بعد 5 روپے بڑھ رہا ہے، میرے اکیلے کے لیے بڑھے تو مجھے غصہ ہے، سب کے لیے بڑھ رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے، قوم کے لیے بڑھ رہا ہے۔ اس دن کے بعد سے اب تک پیٹرول بڑھنے پر مجھے بڑی اچھی لگی نہیں، اس نے کہا میرے اکیلے کے لیے بڑھے تو مجھے غصہ ہے، سب کے لیے بڑھ رہا ہے تو 100 روپے لیٹر بڑھ جائے، اس دن کے بعد زیادہ یہ ہوگا، بہت زیادہ بڑھے گا تو گاڑی بیچ دو، نہیں بھائی نہیں ہمارے کنٹرول سے، مجھے ٹینشن لینے سے کیا، گاڑی بیچ دو، 100 روپے لیٹر بڑھ جائے ٹیکسی پہ آ جاؤ، زیادہ یہ ہوگا، بہت زیادہ بڑھے گا تو گاڑی بیچ دو پہ آ جاؤ، بھائی نہیں ہمارے کنٹرول سے، جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن لینا حماقت ہے، رکشے پہ آ جاؤ، پھر چنچی پہ آ رہی ہے سمجھ میں، ہو جاؤ، جو چیز اختیار میں نہیں، اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے، ٹینشن لینا حماقت ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ بات آ رہی ہے سمجھ میں بنتے ہیں یا پرانے، اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے، خلفائے راشدین جیسا بن جائے۔ ہمارے ہاں جو لوگ نئے دیندار بنتے ہیں، بیگم پہ کنٹرول بھی وہ چاہتے ہیں میرا گھر 100% وہ الگ خلفائے راشدین جیسا بن جائے، اب آپ نے ڈنڈا چلانا شروع کر دیا، جبکہ بیگم پہ کنٹرول باغی ہونا شروع نہیں ہوتا، وہ بجائے دین پہ آنے کے ابا کو باپ سمجھنا ڈنڈا چلانا شروع کر دیا اور بغاوت پھیلتی ہے، بچے باغی ہونا شروع۔ تو بھائی آپ اعتدال سے بجائے دین پہ آنے کے ابا کو مغنو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور بغاوت پھیلتی ہے، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے، تو بھائی آپ اعتدال سے تربیت کی کوشش کرو، بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے، یہ ہو رہا ہے معاشرے میں غلط، یہ ہو رہا ہے وہ جماعت، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر لیا، وہ فلاں فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے، بہت ساری چیزیں وہ زور سے، یہ ہو رہا ہے معاشرے میں غلط، یہ ہو رہا ہے وہ والے وہ جماعت وہ جماعت کیوں نہیں کر رہا، وہ فلاں فرقہ، میرا ایک اصول ہے، میں جب یہ والے ٹاپک پر بیان کرتا ہوں، آمین کیوں کہہ رہے ہیں، وہ مجھے جب بھی کوئی ایسے اختلافی مسائل پر بیان ہوتا ہے نہیں کر رہا، تو اکثر لوگوں کے میرا ایک اصول ہے، میں جب کسی ٹاپک پر بیان کرتا ہوں یہ والی بات، حالانکہ اس بات کا جواب اس میں موجود اختلافی مسائل پر بیان ہوتا ہے نا، تو میں پھر مزید جواب نہیں دیتا، میں کہتا ہوں پورا بیان آپ نے جو یہ بیان کیا اس میں یہ والی بات، وہ پھر جواب بات کا جواب اس میں موجود سنا ہے، میں کہتا ہوں دوبارہ سنیں، تو میں پھر مزید جواب سنا تو ہے، مجھے جواب نہیں ملا، جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے جواب اس میں جواب بھیجتے ہیں کہ ہم نے پورا بیان سنا ہے، میں کہتا ہوں دوبارہ، اس سے زیادہ کہ ہم مکلف
کہتے سنا تو ہے مجھے جواب نہیں ملا، جبکہ مجھے پتا ہوتا ہے جواب اس میں وہی جواب وہی سوال وہی جواب. پبلک کے پاس تو ٹائم ہے وہ تو کرتے رہیں گے اور آپ کی صلاحیتیں بیکار ضائع ایک ہی چیز کو لے کے پھر وہی جواب وہی جواب ٹاپک پر بات کی پورا کور کیا، اس کو ٹائم ہے وہ تو کرتے رہیں گے اور آپ کی صلاحیتیں بیکار ضائع اس میں موجود ہوتی رہیں گی. اب بار بار سوال کرو گے تو ہم نئے سرے سے جواب کور ٹائم ضائع. ٹینشن خامخواہ کی کیوں پالیں؟ تمام سوالات ٹینشن پتہ کیا ہوتی ہے موجود ہے. اب بار بار سوال کرو گے تو ہم نئے سرے سے جواب دے کے ٹائم ضائع. ٹینشن خامخواہ کی کیوں پالیں؟ ٹینشن پتہ کیا ہوتی ہے؟ آپ خامخواہ میں آپ کے سر کے بال غائب یار اتنی تفصیل سے میں نے بیان کیا پھر بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا یار یہ کیا. اب سمجھ میں آنا آپ خامخواہ میں آنا کس کے بس سر کے بال غائب ہوتے رہیں. نبی کی بات سب یہی سمجھ میں نہیں آئی، ہم سے جو ہو سکا تھا ہم نے کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتنی تسلی دی ہے قرآن میں، اللہ کے بس نبی کو بار بار کہا کہ آپ جو سمجھا رہے ہیں پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے تو ٹینشن نہ لیں. اللہ نے نبی کو کیوں تسلی دی؟ اگر زیادہ ٹینشن ہوگی تو کام کون کرے گا؟ بار بار کہا کہ آپ جو سمجھا رہے ہیں پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے تو ٹینشن نہ لیں. ہیں جو صرف نبی کو اگر زیادہ ٹینشن ہوگی تو کام کون کرے گا؟ تسلی لعلک باخع نفسک علی سینکڑوں آیتیں ہیں جو صرف تسلی پر مبنی ہیں، جن میں نبی کو کیا دی جا رہی ہے؟ جانی ہلاک ہو جائے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہدایت کے پیچھے میں نے جانی ہلاک ہو جائے، یعنی غم سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے تھے، ہر طرح سے سمجھا دیا. ٹھیک ہے. اور میری 40 سالہ زندگی بھی انہوں نے دیکھی کہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، امین اور صادق مشہور ہوں. ٹھیک ہے. اور میری 40 سالہ کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ زندگی میں بھی آنے والا ہے، جھوٹ سب چیزیں ہو گئیں اور صادق مشہور ہوں، نہیں مان رہے تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا. پیغمبروں کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ مزید نبی آنے والا ہے، سب چیزیں ہو گئیں، کیا کر رہا ہے؟ کام نہیں مان رہے تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا. تو قرآن نبی کو کیا کہہ رہا ہے؟ مزید ٹینشن لے. آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، داروغہ کر رہے ہیں، گرم پوائنٹ پہ نہیں لائیں گے آپ کسی کو. ٹینشن نہ لیں، آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ بلغ ما ارسل الیک من نگہبان نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہیں، گرم پوائنٹ پہ نہیں لائیں گے آپ کسی کو. یہاں سے سوال نہیں ہوگا. سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے جنہوں نے آپ کو کالا پہنچانا وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے. جنہوں نے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائے تو انسان صبر کرتا ہے. 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا کھانا پینا بند کر دیا کی آپ کی. شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو. وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے. 3 سال تک کوئی کھانا پینا بند کر دیا. شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں کوئی ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے. ابو طالب اچھے چچا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں لیکن ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ہوگا ساتھ دیا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اتنے اچھے چچا موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں، ایمان نہیں لائے تاکہ ایسا نبی کا دل کرتا ہوگا بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ دل مچلتا ہوگا نا، تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش طالب کو خیال آیا کر سکوں آپ کی، اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں. سردار تھے، کیسا دل مچلتا ہوگا نا. دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ ابو طالب کو خیال آیا ہوگا نبی کو سرداروں پہ. قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی کہ کلمہ آج وہ میرے سامنے جہنم کی آیا ہوگا نبی کو سرداروں پہ، اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے طالب نے چند اشعار گئے، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے. اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، چند اشعار گئے موت کے ڈر سے باپ دادا. اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا. غیرت کا مسئلہ بنا لیا. یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد مروں گا تو سردار کہیں گے کہ کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا. ایک زبان والا، لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا، تبدیل کر لی انہوں نے کہ میں مروں گا. کرنا تھا تو پہلے ایمان لاتا نا، اب کیوں؟ اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا. تو پہلے ایمان لاتا، مجھے یقین ہے کہ محمد جو میرا بھتیجا دین لے کر آیا ہے تمام دنیا کے دینوں میں سب سے
افضل ہے لولا الحذار لولا الملامت او محمد میرا بھتیجا دین لے کر آیا ہے ملامت کا خوف کے دینوں میں سب سے برے افضل ہے لولا الحذار لولا الملامت او حذار مسبت اگر ملامت کا خوف جس کو جہنم کی برے کا یقین ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے کیسا تڑپ رہے ہوں گے میرے بھائی کیسا جس کو جہنم ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئیں اور ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے کیسا تڑپ رہے ہوں گے تسلی کی آیتیں کہ اور ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئیں میں آپ کو کیوں واقعہ سنا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے غم کے واقعات میں اللہ نے پھر کیا دی ٹینشن لینے کو پسند نہیں کر رہے تو ہماری آپ کو کیوں واقعہ سنا رہا ہوں دکان چل گئی جب اتنے بڑے بڑے غم کے واقعات میں اللہ ٹینشن لینے کو پسند نہیں کر رہے تو ہماری ان چیزوں میں ٹینشن لینے کا کیا مطلب دکان چل گئی میری دکان بند ہو گئی اس کو سواری مل گئی ہے بھائی رکشے میں ہماری ٹینشن سواری ہوتی ہے نا یار سیٹنگ وہاں ان چیزوں میں ٹینشن لینے کا کیا مطلب رشتہ وہاں طے کر دیا بہت مشکل یہ کوئی ٹینشن کی چیز ہے ہماری ٹینشن یہی ہوتی ہے نا یار ٹینشن تو وہ ہے جو نبی کو ہوئی تھی رشتہ وہاں طے کر دیا یہی ٹینشن ہے آج یہ کوئی ٹینشن کی چیز ہے تو نبی کو کس قدر غم ہوا ہوگا ٹینشن تو وہ ہے جو نبی کو ہوئی نبی میں حیا بھی ہے محبت بھی ہے یہی ٹینشن ہے آج لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں ٹینشن نبی کو کس قدر غم ہوا ہوگا وہی اصول جو میں نے غیرت بھی ہے نبی میں حیا بھی ہے محبت بھی ہے اس پر ٹینشن لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں ٹینشن انک لا تہدی آیت نازل میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو چیز اختیار میں اللہ یہدی من یشاء اے محمد جس سے آپ محبت کرتے ہیں آیت نازل ہدایت احببتا دینے کے ولکن اللہ یہدی من یشاء محبت الگ چیز ہے اے محمد جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہدایت دینے کے اب اگر نبی غم کو لے کے بیٹھے رہتے محبت الگ چیز ہے تبلیغ کا کام ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا اب اگر نبی اسی غم کو لے کے بیٹھے رہتا کہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا اتنا کچھ انہوں نے کیا کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب آئیں گی اتنی خدمت کرتا تھا طبقے سے اللہ اٹھا کے اتنا کچھ انہوں نے اوپر والے طبقے میں لے کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے کتنا کام آئے گی کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں ابو طالب پورے جہنم کی آگ کرنے میں صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں نہیں بھی ہم دیکھتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں انبار لگا مگر عذاب کم کرنے میں عذاب ختم کرنے میں نہیں ہم دیکھتے ہیں و تشنی کہ دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے گڑبڑ دلائل کی انبار لگا تو پھر لینا شروع کر دو گے تو پھر اور پھر قواریہ ڈپریشن کی گولیوں و تشنی گولیوں کی گھریلو حالات میں گڑبڑ جس دن گولی نہیں کھائی ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر ڈپریشن کا مریض کو جس دن گولی نہ ملے گولیوں کی ایک نئی ٹینشن گولی کی طرح بن جاتا ہے جس دن کئی لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس سے بات چیت کے بعد ڈپریشن کا مریض کو جس دن گولی نہ ملے میرے بھائی دو چیزیں یاد رہیں گی بن جاتا ہے ایک پھر کئی لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں اور دوسرا کے بعد ٹینشن جتنا ہو لیے میرے بھائی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں یاد رہیں گے ناممکن ہے 100% ختم ہو جائے نیند ممکن نہیں ہے لیکن دوسرا چیزیں خود مسلط کی ہوئی ہیں ٹینشن جتنا ہو سکے پھر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے 100% ختم ہو جائے یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن بہت سی چیزیں خود مسلط کی ہوئی ہیں